मेरा प्यार मोड़ दे। इसी जिल्लत और रुसवाई के साथ रहना होगा यहाँ, इसलिए देर कर रहा हूँ कि इनकार हो गया तो समझ लो। अरे इनकार क्यों होगा? बताएं मुझे, क्यों होगा इनकार? इसकी शक्ल, तालीम, हुनर, नौकरी, करतूत कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत अजीब इत्तेफाक है कि आज मेरे दोनों भाई इकट्ठे तशरीफ लाए। नो वे, मैंने ज़ूबी को कभी इस नजर से देखा तक नहीं। मैं जानती हूँ कि आप सब रिश्तों को एक साथ रखना चाहते हैं, अक्सर साथ रहने वाले भी कोसों दूर होते हैं। असूली तौर पे हम उसके खानदान वाले हैं और उसके बुजुर्ग भी हैं, लिहाजा विरसा हमारी ही बहू बनेगी। आज मैं तुमसे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी विरसा का हाथ मांग लिया है। इससे वो शादी भी करना चाहती हैं, प्लीज आप उसे कंसीडर करें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसने कहा तुमसे ये सब? प्लीज अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमारी फुप्पो की भी बेटी है। आप ये सब बकवासें उसने खुद की है। ज़ूबी बिलाखिर एमन को मजबूर कर दी कि वक़ार और अपनी वालदा से बात करने पर एमन अपनी वालदा से पहले वक़ार को ज़ूबी की तस्वीर दिखाकर कहेगी कि मैंने तुम्हारे लिए ये लड़की पसंद की है, जिसे मजाक समझकर वक़ार एमन से कहेगा कि क्या मजाक है। एमन कहेगी कि सच में ज़ूबी आपके साथ शादी करना चाहती है और वो आपको बहुत पसंद करती है, जिससे साफ इनकार करते हुए वक़ार एमन से कहेगा कि मैंने कभी भी ज़ूबी को इस नज़र पर नहीं देखा है, लिहाजा आप ये ख्वाब अपना भूल जाइए, ये मुमकिन नहीं है। वक़ार से कुछ बात न बनने के बाद एमन अपनी वालदा के पास जाकर उसे कहेगी कि ज़ूबी वक़ार भाई को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, और मज़ीद उसका वकालत करते हुए एमन कहेगी कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है और दूसरा ये कि हमारी फूफी की बेटी भी है। ये सब वकालत करने के बाद एमन की वालदा उस पर गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं उस लड़की को अपनी घर की बहू बनाऊंगी। काफ़ी इसरार करेगी एमन अपनी वालदा को मनाने के लिए, लेकिन न तो उसकी वालदा मानेगी और न ही वक़ार को ज़ूबी में कोई दिलचस्पी होगी, बल्कि वक़ार तो जैसे ही वर्षा की तस्वीर देखा है तो तब से वो उसका दीवाना बन चुका है, लेकिन किसी को ज़ाहिर नहीं करेगा और दिल ही दिल में यही चाहेगा कि जितने जल्द हो सके वर्षा के साथ उसका निकाह हो। हाँ, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फरमान के वालिदैन भी वर्षा को मांगने के लिए पुरज़ोर होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फरमान का वालिद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो फरमान के लिए वर्षा का हाथ मांगे, क्योंकि जिस कदर उनका बेटा निकम्मा निकट्टू है तो उसके वालिद को नहीं लग रहा कि कभी मंसूर उसको अपनी बेटी देगा। अपनी बीवी को बार बार समझाने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन फरमान की वालदा मानने को तैयार नहीं होगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द हमें मंसूर के पास जाकर उससे ये बात करनी चाहिए, वरना अगर आदिल के घर वाले हमसे पहले हो गए तो फिर वर्षा हमारे हाथ से निकल जाएगी। वर्षा का हमारे हाथ से निकल जाना समझ लीजिए कि हमारे सरों से ये चत भी छिन जाएगा। बिलाखिर फरमान की वालदा अपने शोहर को मजबूर कर देगी और उसको ये उल्टी सीधी बातें सुनाकर उसको मंसूर के पास रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर देगी। दूसरी जानिब आदिल के वालिदैन भी वर्षा का हाथ मांगने के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। जैसे ही फरमान के घर वाले मिठाई का टुकड़ा लेकर मंसूर के घर चले जाएंगे, उसी दौरान आदिल और उनके घर वाले भी वर्षा का हाथ मांगने के लिए मंसूर के घर पहुंच जाएंगे। इस बात का तो पहले ही फरमान की वालदा ने फरमान के वालिद से ज़िक्र किया था कि आदिल के घर वाले आना चाहते हैं और फातिमा उनमें दिलचस्पी रखती है। अगर वो लोग हमसे आगे हो गई तो फिर वर्षा हमारे हाथ से निकल जाएगी। उन लोगों को साथ घर में दाखिल होते हुए देखकर मंसूर कहेगा कि अजीब इत्तेफाक है, आज मेरे दोनों भाई एक साथ
میرے گھر میں، اس سے پہلے کہ عادل کے گھر والے اپنا مطالبہ منصور کے سامنے رکھ دیں، فرمان کا والد آگے ہو جائے گا۔ فرمان کی والدہ اشاروں میں اس کو کہی گی کہ بات کر لیجیے۔ عادل کے گھر والوں سے پہلے فرمان کا والد منصور کے سامنے اپنا درخواست رکھتے ہوئے کہے گا کہ میں آج اپنے چھوٹے بھائی کے پاس اپنے فرمان کے لیے اپنی بیٹی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی عادل کا والد بھی کہے گا کہ بھائی ہم بھی تو اسی سلسلے میں منصور کے پاس آئے ہیں کہ ہم بھی اپنے عادل بیٹے کے لیے ورثہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ منصور صاحب کے سامنے ایک جانب منصور کا والد تو دوسری جانب نہیں، ایک جانب منصور کا بھائی تو دوسری جانب فاطمہ کا بھائی ہوگا۔ ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوگا کہ اگر کسی ایک کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ ادھر فرمان کی والدہ ایک دم بیچ میں بول پڑے گی اور کہے گی کہ ہم اس خاندان والے ہیں، پہلے ہمارا حق بنتا ہے اور ورثہ ہماری ہی گھر کی بہو بنے گی۔ اگر ہمیں اپنے گھر میں ضرورت نہ ہوتی تو پھر ہم عادل کے بارے میں سوچ لیتے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہوگا یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن دوسری جانب وقار کی اگر بات کیا جائے تو صرف تصویر دیکھنے سے ہی دیوانہ بن چکا ہے اور اس کی والدہ بھی جلد از جلد ورثہ کے گھر والوں سے ملنے کے لیے آنا چاہیے گی۔ بالآخر ہوگا ایسے کہ دونوں بھائیوں کو ناراض کرنے سے منصور اور فاطمہ یہ بہتر سمجھ لیں گے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ دونوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ دونوں ایک ساتھ ہمارے گھر تشریف لا چکے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک کو ہاں کریں گے تو دوسرا ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم آپ لوگوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ زوبی بالآخر ایمن کو مجبور کر دی گی وقار اور اپنی والدہ سے بات کرنے پر ایمن اپنی والدہ سے پہلے وقار کو زوبی کی تصویر دکھا کر کہے گی کہ میں نے تمہارے لیے یہ لڑکی پسند کی ہے، جسے مذاق سمجھ کر وقار ایمن سے کہے گا کہ کیا مذاق ہے۔ ایمن کہے گی کہ سچ میں زوبی آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، جس سے صاف انکار کرتے ہوئے وقار ایمن سے کہے گا کہ میں نے کبھی بھی زوبی کو اس نظر پر نہیں دیکھا ہے، لہٰذا آپ یہ خواب اپنا بھول جائیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وقار سے کچھ بات نہ بننے کے بعد ایمن اپنی والدہ کے پاس جا کر اسے کہے گی کہ زوبی وقار بھائی کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور مزید اس کا وکالت کرتے ہوئے ایمن کہے گی کہ وہ میری سب سے اچھی دوست بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری پھوپھی کی بیٹی بھی ہے۔ یہ سب وکالت کرنے کے بعد ایمن کی والدہ اس پر غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس لڑکی کو اپنی گھر کی بہو بناؤں گی۔ کافی اصرار کرے گی ایمن اپنی والدہ کو منانے کے لیے، لیکن نہ تو اس کی والدہ مانے گی اور نہ ہی وقار کو زوبی میں کوئی دلچسپی ہوگی، بلکہ وقار تو جیسے ہی ورثہ کی تصویر دیکھا ہے تو تب سے وہ اس کا دیوانہ بن چکا ہے، لیکن کسی کو ظاہر نہیں کرے گا اور دل ہی دل میں یہی چاہے گا کہ جتنے جلد ہو سکے ورثہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو فرمان کے والدین بھی ورثہ کو مانگنے کے لیے پرزور ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن فرمان کا والد اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ فرمان کے لیے ورثہ کا ہاتھ مانگے، کیونکہ جس قدر ان کا بیٹا نکما نکٹو ہے تو اس کے والد کو نہیں لگ رہا کہ کبھی منصور اس کو اپنی بیٹی دے گا۔ اپنی بیوی کو بار بار سمجھانے کا کوشش کرتا رہے گا، لیکن فرمان کی والدہ ماننے کو تیار نہیں ہوگی
اور کہے گی کہ جلد از جلد ہمیں منصور کے پاس جا کر اس سے یہ بات کرنی چاہیے، ورنہ اگر عادل کے گھر والے ہم سے پہلے ہو گئے تو پھر ورثہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ورثہ کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا سمجھ لیجئے کہ ہمارے سروں سے یہ چت بھی چھن جائے گا۔ بالآخر فرمان کی والدہ اپنے شوہر کو مجبور کر دے گی اور اس کو یہ الٹی سیدھی باتیں سنا کر اس کو منصور کے پاس رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر دی گئی۔ دوسری جانب عادل کے والدین بھی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہی فرمان کے گھر والے زوبی بالآخر ایمن کو مجبور کر دی گی وقار اور اپنی والدہ سے بات کرنے پر ایمن اپنی والدہ سے پہلے وقار کو زوبی کی تصویر دکھا کر کہے گی کہ میں نے تمہارے لیے یہ لڑکی پسند کی ہے، جسے مذاق سمجھ کر وقار ایمن سے کہے گا کہ کیا مذاق ہے۔ ایمن کہے گی کہ سچ میں زوبی آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، جس سے صاف انکار کرتے ہوئے وقار ایمن سے کہے گا کہ میں نے کبھی بھی زوبی کو اس نظر پر نہیں دیکھا ہے، لہٰذا آپ یہ خواب اپنا بھول جائیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وقار سے کچھ بات نہ بننے کے بعد ایمن اپنی والدہ کے پاس جا کر اسے کہے گی کہ زوبی وقار بھائی کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور مزید اس کا وکالت کرتے ہوئے ایمن کہے گی کہ وہ میری سب سے اچھی دوست بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری پھوپھی کی بیٹی بھی ہے۔ یہ سب وکالت کرنے کے بعد ایمن کی والدہ اس پر غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس لڑکی کو اپنی گھر کی بہو بناؤں گی۔ کافی اصرار کرے گی ایمن اپنی والدہ کو منانے کے لیے، لیکن نہ تو اس کی والدہ مانے گی اور نہ ہی وقار کو زوبی میں کوئی دلچسپی ہوگی، بلکہ وقار تو جیسے ہی ورثہ کی تصویر دیکھا ہے تو تب سے وہ اس کا دیوانہ بن چکا ہے، لیکن کسی کو ظاہر نہیں کرے گا اور دل ہی دل میں یہی چاہے گا کہ جتنے جلد ہو سکے ورثہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو فرمان کے والدین بھی ورثہ کو مانگنے کے لیے پرزور ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن فرمان کا والد اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ فرمان کے لیے ورثہ کا ہاتھ مانگے، کیونکہ جس قدر ان کا بیٹا نکما نکٹو ہے تو اس کے والد کو نہیں لگ رہا کہ کبھی منصور اس کو اپنی بیٹی دے گا۔ اپنی بیوی کو بار بار سمجھانے کا کوشش کرتا رہے گا، لیکن فرمان کی والدہ ماننے کو تیار نہیں ہوگی اور کہے گی کہ جلد از جلد ہمیں منصور کے پاس جا کر اس سے یہ بات کرنی چاہیے، ورنہ اگر عادل کے گھر والے ہم سے پہلے ہو گئے تو پھر ورثہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ورثہ کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا سمجھ لیجئے کہ ہمارے سروں سے یہ چت بھی چھن جائے گا۔ بالآخر فرمان مٹھائی کا ٹکڑا لے کر منصور کے گھر چلے جائیں گے۔ اس ہی دوران عادل اور ان کے گھر والے بھی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے منصور کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اس بات کا تو پہلے ہی فرمان کی والدہ نے فرمان کے والد سے ذکر کیا تھا کہ عادل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں اور فاطمہ ان میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اگر وہ لوگ ہم سے آگے ہو گئے تو پھر ورثہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ان لوگوں کو ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر منصور کہے گا کہ عجیب اتفاق ہے، آج میرے دونوں بھائی ایک ساتھ میرے گھر میں۔ اس سے پہلے کہ عادل کے گھر والے اپنا مطالبہ منصور کے سامنے رکھ دے، فرمان کا والد آگے ہو جائے گا۔ فرمان کی والدہ اشاروں میں اس کو کہے گی کہ بات کر لیجیے۔ عادل کے گھر والوں سے پہلے فرمان کا والد منصور کے سامنے اپنا درخواست رکھتے ہوئے کہے گا کہ میں آج اپنے چھوٹے بھائی کے پاس اپنے فرمان کے لیے اپنی بیٹی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی عادل کا والد بھی کہے گا کہ بھائی ہم بھی تو اسی سلسلے میں منصور کے پاس
آئے ہیں کہ ہم بھی اپنے عادل بیٹے کے لیے ورثہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ منصور صاحب کے سامنے ایک جانب منصور کا والد تو دوسری جانب نہیں، ایک جانب منصور کا بھائی تو دوسری جانب فاطمہ کا بھائی ہوگا۔ ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوگا کہ اگر کسی ایک کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ ادھر فرمان کی والدہ ایک دم بیچ میں بول پڑے گی اور کہے گی کہ ہم اس خاندان والے ہیں، پہلے ہمارا حق بنتا ہے اور ورثہ ہماری ہی گھر کی بہو بنے گی۔ اگر ہمیں اپنے گھر میں ضرورت نہ ہوتی تو پھر ہم عادل کے بارے میں سوچ لیتے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہوگا یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن دوسری جانب وقار کی اگر بات کیا جائے تو صرف تصویر دیکھنے سے ہی دیوانہ بن چکا ہے اور اس کی والدہ بھی جلد از جلد ورثہ کے گھر والوں سے ملنے کے لیے آنا چاہیے گی۔ بالآخر ہوگا ایسے کہ دونوں بھائیوں کو ناراض کرنے سے منصور اور فاطمہ یہ بہتر سمجھ لیں گے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ دونوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ دونوں ایک ساتھ ہمارے گھر تشریف لا چکے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک کو ہاں کریں گے تو دوسرا ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم آپ لوگوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ ان کی والدہ اپنے شوہر کو مجبور کر دے گی اور اس کو یہ الٹی سیدھی باتیں سنا کر اس کو منصور کے پاس رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر دی گئی۔ دوسری جانب عادل کے والدین بھی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہی فرمان کے گھر والے مٹھائی کا ٹکڑا لے کر منصور کے گھر چلے جائیں گے، اس ہی دوران عادل اور ان کے گھر والے بھی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے منصور کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اس بات کا تو پہلے ہی فرمان کی والدہ نے فرمان کے والد سے ذکر کیا تھا کہ عادل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں اور فاطمہ ان میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اگر وہ لوگ ہم سے آگے ہو گئی تو پھر ورثہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ان لوگوں کو ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر منصور کہے گا کہ عجیب اتفاق ہے، آج میرے دونوں بھائی ایک ساتھ میرے گھر میں۔ اس سے پہلے کہ عادل کے گھر والے اپنا مطالبہ منصور کے سامنے رکھ دیں، فرمان کا والد آگے ہو جائے گا۔ فرمان کی والدہ اشاروں میں اس کو کہے گی کہ بات کر لیجیے۔ عادل کے گھر والوں سے پہلے فرمان کا والد منصور کے سامنے اپنا درخواست رکھتے ہوئے کہے گا کہ میں آج اپنے چھوٹے بھائی کے پاس اپنے فرمان کے لیے اپنی بیٹی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی عادل کا والد بھی کہے گا کہ بھائی ہم بھی تو اسی سلسلے میں منصور کے پاس آئے ہیں کہ ہم بھی اپنے عادل بیٹے کے لیے ورثہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ منصور صاحب کے سامنے ایک جانب منصور کا والد تو دوسری جانب نہیں، ایک جانب منصور کا بھائی تو دوسری جانب فاطمہ کا بھائی ہوگا۔ ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوگا کہ اگر کسی ایک کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ ادھر فرمان کی والدہ ایک دم بیچ میں بول پڑے گی اور کہے گی کہ ہم اس خاندان والے ہیں، پہلے ہمارا حق بنتا ہے اور ورثہ ہماری ہی گھر کی بہو بنے گی۔ اگر ہمیں اپنے گھر میں ضرورت نہ ہوتی تو پھر ہم عادل کے بارے میں سوچ لیتے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہوگا یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن دوسری جانب وقار کی اگر بات کیا جائے تو صرف تصویر دیکھنے سے ہی دیوانہ بن چکا ہے اور اس کی والدہ بھی جلد از جلد ورثہ کے گھر والوں سے ملنے کے لیے آنا چاہیے گی۔ بالآخر ہوگا ایسے کہ دونوں بھائیوں کو ناراض کرنے سے منصور اور فاطمہ یہ بہتر سمجھ لیں گے کہ ہم اپنی بیٹی
کا رشتہ آپ دونوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ دونوں ایک ساتھ ہمارے گھر تشریف لا چکے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک کو ہاں کریں گے تو دوسرا ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم آپ لوگوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ ناظرین، حق مہر کی آنے والا قسط میں دیکھنے کو ملے گا کہ ایک جانب تو فرمان کے والدین، فرمان کی والدہ اپنے شوہر کو منانے میں کوشش کر رہی ہوگی کہ ہمیں جلد از جلد منصور کے پاس فرمان اور ورثہ دونوں کے رشتے کے لیے بات کرنا چاہیے، اور مجھے اب یہ لگ چکا ہے کہ عادل کے گھر والے بہت جلد ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے منصور کے پاس آنے والے ہیں۔ اگر وہ لوگ ہم سے آگے ہو گئے تو پھر سمجھ لے کہ نہ صرف ہمارے ہاتھوں سے ہمارے اس نکٹو بیٹے سے ورثہ چھن جائے گی، بلکہ ہمارے سروں سے چھت بھی چھن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ عادل کے گھر والے منصور تک پہنچ جائے، ہم پہلے جا کر ان کے ساتھ فرمانہ اور ورثہ دونوں کی شادی کے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ فرمان کا والد کہے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ان کے پاس جا کر ورثہ کا ہاتھ اس نکٹو کے لیے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی صورت ورثہ کا قابل نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر منصور بھائی نے انکار کیا تو ہمیں پھر ضلالت کے ساتھ اس چھت کے نیچے رہنا ساری زندگی کے لیے پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارا اس طرح مان ٹوٹ جائے۔ اس بات کا میں بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ہمارا یہ نکٹو بیٹا اس کا قابل ہے نہیں، اور وہ لوگ انکار ہی کریں گے۔ بالآخر کافی کوششوں کے بعد فرمان کی والدہ اپنے شوہر کو منصور کے پاس لے جانے کے لیے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جیسے ہی فرمان اور ان کے گھر والے منصور کے پاس ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے جائیں گے، ان کے بیٹھتی ہی بل بجے گا، اور دروازہ کھولنے کے لیے جیسے فرمان تشریف لے جائے گا تو باہر عادل اور ان کے گھر والے بھی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے منصور کے دہلیز پہ کھڑے ہوں گے۔ اندر آتے ہی جیسے تشریف رکھیں گے تو منصور کہے گا کہ عجیب اتفاق ہے، آج ہمارے دونوں بھائی ایک ہی ساتھ ہمارے گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ جان اس سے پہلے کہ عادل کے گھر والے منصور کے ساتھ کوئی بات کرے، فرمان کی والدہ اشاروں میں فرمان کا والد کو پہلے بات کرنے پر زور دی گی، اور جیسے ہی فرمان کا والد منصور سے کہے گا کہ میں آج اپنے بھائی کے گھر ایک بڑے غرض کے ساتھ آ چکا ہوں، میں اپنے بیٹے فرمان کے لیے اپنی بیٹی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ فاطمہ کا بھائی اور بھابھی بھی موجود ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً عادل کے گھر والے کہیں گے کہ بھائی ہم بھی تو کچھ اسی غرض کے ساتھ یہاں تشریف لا چکے ہیں، ہم بھی اپنے بیٹے عادل کے لیے ورثہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ دونوں کا ایک ساتھ آ کر ایک ساتھ مطالبہ کرنے پر منصور اور فاطمہ دونوں کو فیصلہ کرنے پہ آسانی اس لیے ہوگی کہ منصور کہے گا کہ اگر میں اپنی بھائی کے لیے ہاں کروں تو فاطمہ کا بھائی ناراض ہو جائے گا، اور اگر فاطمہ کے بھائی کے لیے ہم ورثہ کا رشتہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر میرا بھائی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ دونوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ فرمان کی والدہ کہے گی کہ ایک ایسی بات ہوئی، ہماری گھر کی بیٹی ہے، اور جب ہمارے گھر میں ہی ضرورت ہے تو ہم اپنی بیٹی کو غیروں کو کیوں دے۔ عادل کے گھر والوں کو کہے گی کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور ہمیں اپنی بیٹی اپنے ہی گھر میں چاہیے، لہٰذا
आप लोग ये भूल जाइए। नाज़रीन, हक़ महर की आने वाला क़िस्त में देखने को मिलेगा कि एक जानिब तो फरमान के वालिदैन, फरमान की वालदा अपने शोहर को मनाने में कोशिश कर रही होगी कि हमें जल्द अज जल्द मंसूर के पास फरमान और वरसा दोनों के रिश्ते के लिए बात करना चाहिए। और मुझे अब ये लग चुका है कि आदिल के घर वाले बहुत ही जल्द वर्षा का हाथ मांगने के लिए मंसूर के पास आने वाले हैं। अगर वो लोग हमसे आगे हो गए तो फिर समझ ले कि न सिर्फ हमारे हाथों से हमारे इस निकट्टू बेटे से वर्षा छिन जाएगी, बल्कि हमारे सरों से छत भी छिन जाएगा। उससे पहले कि आदिल के घर वाले मंसूर तक पहुंच जाए, हम पहले जाकर उनके साथ फरमाना और वरसा दोनों की शादी के रिश्ते के बात करते हैं। फरमान का वालिद कहेगा कि मुझे नहीं लगता कि हमें उनके पास जाकर वरसा का हाथ इस निकट्ठू के लिए मांगना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सूरत वरसा का काबिल नहीं है। और मुझे डर है इस बात का कि अगर मंसूर भाई ने इनकार किया तो हमें फिर ज़लालत के साथ इस छत के नीचे रहना सारी ज़िंदगी के लिए पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा इस तरह मान टूट जाए। इस बात का मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हमारा ये निकट्टू बेटा उसका काबिल है नहीं, और वो लोग इनकार ही करेंगे। बिलाखिर काफ़ी कोशिशों के बाद फरमान की वालदा अपने शोहर को मंसूर के पास ले जाने में के लिए राज़ी करने में कामयाब हो जाएगी। जैसे ही फरमान और उनके घर वाले मंसूर के पास वरसा का हाथ मांगने के लिए जाएंगे, उनके बैठती ही बिल बजेगा और दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे फरमान तशरीफ़ ले जाएगा तो बाहर आदिल और उनके घर वाले भी वरसा का हाथ मांगने के लिए मंसूर के दहलीज़ पे खड़े होंगे। अंदर आते ही जैसे तशरीफ़ रखेंगे तो मंसूर कहेगा कि अजीब इत्तेफाक है, आज हमारे दोनों भाई एक ही साथ हमारे घर में तशरीफ़ ला चुके हैं। उससे पहले कि आदिल के घर वाले मंसूर के साथ कोई बात करें, फरमान की वालदा इशारों में फरमान का वालिद को पहले बात करने पर ज़ोर दी कि और जैसे ही फरमान का वालिद मंसूर से कहेगा कि मैं आज अपने भाई के घर एक बड़े गरज के साथ आ चुका हूँ, मैं अपने बेटे फरमान के लिए अपनी बेटी वर्षा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। अच्छी बात यह है कि फ़ातिमा का भाई और भाभी भी मौजूद है। हाँ, ये सुनते ही फ़ौरन आदिल के घर वाले कहेंगे कि भाई हम भी तो कुछ इसी गरज के साथ यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, हम भी अपने बेटे आदिल के लिए वर्षा का हाथ मांगना चाहते हैं। दोनों का एक साथ आकर एक साथ मुतालबा करने पर मंसूर और फ़ातिमा दोनों को फ़ैसला करने पे आसानी इसलिए होगी कि मंसूर कहेगा कि अगर मैं अपनी भाई के लिए हाँ करूँ तो फ़ातिमा का भाई नाराज़ हो जाएगा, और अगर फ़ातिमा के भाई के लिए हम वर्षा का रिश्ता एक्सेप्ट करते हैं तो फिर मेरा भाई नाराज़ हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आप दोनों के साथ नहीं करेंगे। फरमान की वालदा कहेगी कि एक ऐसी बात हुई, हमारी घर की बेटी है और जब हमारे घर में ही ज़रूरत है तो हम अपनी बेटी को गैरों को क्यों दे। आदिल के घर वालों को कहेगी कि ये हमारी बेटी है और हमें अपनी बेटी अपने ही घर में चाहिए, लिहाजा आप लोग ये भूल जाइए। नाज़रीन, हक़ महर की आने वाला क़िस्त में देखने को मिलेगा कि एक जानिब तो फरमान के वालिदैन, फरमान की वालदा अपने शोहर को मनाने में कोशिश कर रही होगी कि हमें जल्द अज जल्द मंसूर के पास
فرمانہ اور ورثہ دونوں کے رشتے کے لیے بات کرنا چاہیے، اور مجھے اب یہ لگ چکا ہے کہ عادل کے گھر والے بہت جلد ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے منصور کے پاس آنے والے ہیں۔ اگر وہ لوگ ہم سے آگے ہو گئے تو پھر سمجھ لے کہ نہ صرف ہمارے ہاتھوں سے ہمارے اس نکٹو بیٹے سے ورثہ چھن جائے گی، بلکہ ہمارے سروں سے چھت بھی چھن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ عادل کے گھر والے منصور تک پہنچ جائے، ہم پہلے جا کر ان کے ساتھ فرمانہ اور ورثہ دونوں کی شادی کے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ فرمان کا والد کہے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ان کے پاس جا کر ورثہ کا ہاتھ اس نکٹو کے لیے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی صورت ورثہ کا قابل نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر منصور بھائی نے انکار کیا تو ہمیں پھر ضلالت کے ساتھ اس چھت کے نیچے رہنا ساری زندگی کے لیے پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارا اس طرح مان ٹوٹ جائے۔ اس بات کا میں بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ہمارا یہ نکٹو بیٹا اس کا قابل ہے نہیں، اور وہ لوگ انکار ہی کریں گے۔ بالآخر کافی کوششوں کے بعد فرمان کی والدہ اپنے شوہر کو منصور کے پاس لے جانے کے لیے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جیسے ہی فرمان اور ان کے گھر والے منصور کے پاس ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے جائیں گے، ان کے بیٹھتی ہی بل بجے گا، اور دروازہ کھولنے کے لیے جیسے فرمان تشریف لے جائے گا تو باہر عادل اور ان کے گھر والے بھی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے منصور کے دہلیز پہ کھڑے ہوں گے۔ اندر آتے ہی جیسے تشریف رکھیں گے تو منصور کہے گا کہ عجیب اتفاق ہے، آج ہمارے دونوں بھائی ایک ہی ساتھ ہمارے گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عادل کے گھر والے منصور کے ساتھ کوئی بات کرے، فرمان کی والدہ اشاروں میں فرمان کا والد کو پہلے بات کرنے پر زور دی گی، اور جیسے ہی فرمان کا والد منصور سے کہے گا کہ میں آج اپنے بھائی کے گھر ایک بڑے غرض کے ساتھ آ چکا ہوں، میں اپنے بیٹے فرمان کے لیے اپنی بیٹی ورثہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ فاطمہ کا بھائی اور بھابھی بھی موجود ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً عادل کے گھر والے کہیں گے کہ بھائی ہم بھی تو کچھ اسی غرض کے ساتھ یہاں تشریف لا چکے ہیں، ہم بھی اپنے بیٹے عادل کے لیے ورثہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ دونوں کا ایک ساتھ آ کر ایک ساتھ مطالبہ کرنے پر منصور اور فاطمہ دونوں کو فیصلہ کرنے پہ آسانی اس لیے ہوگی کہ منصور کہے گا کہ اگر میں اپنے بھائی کے لیے ہاں کروں تو فاطمہ کا بھائی ناراض ہو جائے گا، اور اگر فاطمہ کے بھائی کے لیے ہم ورثہ کا رشتہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر میرا بھائی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ دونوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ فرمان کی والدہ کہے گی کہ ایک ایسی بات ہوئی، ہماری گھر کی بیٹی ہے، اور جب ہمارے گھر میں ہی ضرورت ہے تو ہم اپنی بیٹی کو غیروں کو کیوں دے؟ عادل کے گھر والوں کو کہے گی کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور ہمیں اپنی بیٹی اپنے ہی گھر میں چاہیے، لہٰذا آپ لوگ یہ بھول جائیں۔ دوسری جانب اگر وقار کی بات کیا جائے تو پہلے ہی نظر میں موبائل میں ہی ورثہ کا تصویر دیکھ کر اس کا دیوانہ بن چکا ہے، اوپر سے اس کی بہن ایمن زبی کے بار بار فون کرنے اور فورس کرنے پر وقار کے پاس زبی کی ہی تصویر لے جا کر اسے کہے گی کہ زبی آپ کو پسند کرتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، جس سے صاف صاف انکار کرتے ہوئے وقار کہے گا کہ یہ خواب
अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने कभी भी ज़ूबी को इस नज़र से नहीं देखा है, क्योंकि वो तो पहले ही वर्षा का तस्वीर देखकर ही उसका दीवाना बन चुका है। वक़ार की जानिब से बात न बनने के बाद ईमन अपनी वालदा के पास तशरीफ़ ले जाकर ज़ूबी की वकालत करते हुए कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि ज़ूबी मेरी भाभी बन जाए, क्योंकि वो वक़ार के साथ बेपनाह मोहब्बत करती है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी वक़ार भाई के साथ हो जाए। उसकी वालदा साफ साफ इनकार करती हुई कहेगी कि तुमने ज़ूबी को इस घर की बहू बनने के बारे में सोचा भी कैसे है, और ये हरगिज़ मुमकिन नहीं। मज़ीद वकालत करते हुए मन की वालदा समझ जाएगी कि ये सब कुछ